अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह दूसरा पारा सूरह बकरा की आयत नंबर 171 से आगे अपना सबक शुरू करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मसलुल्लज़ीन कफ़रू कमसलिल्लज़ी यनइक़ु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअम व निदा सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यअक़िलून। व मसलुल्लज़ीना, और मिसाल उन लोगों की, अल्लाह की ज़ात उन लोगों की मिसाल बयान फरमा रही है। अल्लाज़ी, जो लोग, जो शख्स, यनइक़ु, चिल्लाता है, ज़ोर से बोलता है, चिल्ला के बुलाता है पूरी आवाज़ से, बिमाला, ऐसी चीज़ को, ला नहीं, यस्मऊ, सुनती, इल्ला मगर, दुआअन, उसका बुलाना। दुआ का मतलब होता है बुलाना। हम अल्लाह की ज़ात को भी अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं जब हम अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, जब वो अपनी तरफ बुलाते हैं। व निदाअन, और पुकारना। निदा आवाज़ को कहते हैं, किसी को बुलाने को, किसी के पुकारने को। अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि वो लोग जो काफिर हैं, हक़ के इनकारी हैं, उनकी मिसाल ऐसे है कि वो चिल्ला चिल्ला कर, पूरा ज़ोर लगा कर उन चीज़ों को बुलाते हैं जो ना सुनती हैं उनकी आवाज़ को और ना पुकार को। और अल्लाह वो ज़ात है कि जो दिलों के भेद भी जानती है। उसके लिए ऊंचा बोलने की भी ज़रूरत नहीं, सरगोशी करने की ज़रूरत नहीं है। दिल में ख्याल आया, हमारा रब जानता है, वो नेकी का है, वो गलत ख्याल है, वो किस तरह का ख्याल है, रब जानता है। लेकिन ये लोग पूरा ज़ोर भी लगाते हैं उन हस्तियों को बुलाने के लिए और उनको पुकारने के लिए, तो अल्लाह की ज़ात फरमा ले ला यस्मऊ, वो नहीं सुनते। इसकी मिसाल उलमा ऐसे ही देते हैं कि इंसान के सामने से अगर कोई जानवर गुज़र रहा हो, अल्लाह ने उसको आँखें भी दी हुई हैं, अल्लाह ने उसको कान भी दिया हुआ है, अल्लाह ने उसको कुछ सोच जो उसकी ज़रूरत है वो भी दी हुई है। आप खड़े हो के उसको बुलाएं, उसको पुकारें, वो जानवर, गाय, भैंस, बकरी आपकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देगी, वो अपने काम में लगी होगी। आप उसको उर्दू में बुलाएं, पंजाबी में बुलाएं, उससे कोई बात करें, उससे कुछ मांगें, उसको वापस बुलाएं, उस पर कोई असर नहीं होगा। हालांकि उसके पास कान भी हैं, उसके पास आँखें भी हैं और उसके पास दिमाग भी है। तो अल्लाह की ज़ात फरमाती है कि ये जो हक़ का इनकार करने वाले लोग हैं, ये ऐसी चीज़ों को पुकारते हैं जो इनकी कोई आवाज़ नहीं सुनते, कोई जवाब नहीं देते। उनकी हालत क्या है? सुम्मन, ये बहरे हैं, उम्यन, ये अंधे हैं, फ़हुम ला याक़िलून, और वो कोई अक्ल नहीं रखते, कोई समझ नहीं रखते। जिसके पास अक्ल होती है, इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए बनाया कि अल्लाह ने उसको अक्ल अता फरमाई है। और अक्ल जो होती है वो इंसान को रब से जोड़ती है। क्यों? अक्ल बताती है कि तुम ये जो अमल करने लगे हो, आखिरत में इसका नतीजा तुझे क्या मिलेगा। अगर अक्ल नहीं होगी तो इंसान नतीजे से बेखबर होकर दुनिया के काम करेगा, उसके आखिरत की उस पर कोई खबर नहीं होगी उसकी। अक्ल ही वो चीज़ होती है जो इंसान को आखिरत याद दिलाती है, जो उसके रब के साथ उसको जोड़ती है। तो इन लोगों की मिसाल ऐसी ही है कि जैसे ये सुम्मन, बहरे हैं, क्योंकि सुनना जो है हदायत की सबसे पहली सीढ़ी है। इस कुरान में आप बार बार इस चीज़ को देखेंगे, हम इसको देखेंगे कि सुनना हदायत की पहली सीढ़ी है। इसलिए देखिए, ये मुशरिकीन मक्का को भी इतना पता था कि वो लोगों को मना करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना सुने। अगर आप बात सुनेंगे तो आपके दिल पे असर हो जाएगा। वो मुख्तलिफ हीलों बहानों से उन लोगों को रोकते भी थे और ऐसे लग़्व भी उन्होंने ईजाद कर लिए थे कि लोग उसके अंदर मशगूल रहें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना सुने। गूंगे हैं और अंधे हैं। उसके बाद सुनने के बाद इंसान उसको परखता है और उसके बाद उस पर गौर करता है, बयान करता है, अगर उसके पास अकल होती है। लेकिन अल्लाह की ज़ात फरमा रही है, इन हक़ के इनकारी काफिर जो लोग हैं, इनका यही हाल है कि ये जिनको पुकार रहे हैं अल्लाह के अलावा, वो इनकी किसी काम के नहीं आने वाले, उनमें तो कुछ है ही नहीं। जैसे बात है कि सब कुछ होने के बावजूद भी वो गूंगे बहरे हैं और अकल से आ रही है, उनकी अपने अंजाम पे कोई नज़र नहीं।
یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من الطیبات پاکیزہ چیزیں۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ کی ذات نے ہمیں کہا تھا کہ حلال چیزیں کھانی ہے اور پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں۔ اب حلال اور حرام اللہ کی ذات ہمیں ساتھ ساتھ بتاتی جائے گی۔ یا اللہ کی ذات فرما رہی ہے پھر دوبارہ ایک طرح کہ اے ایمان والو، یہ ایمان کی نشانی ہے کہ طیب چیز کھانی ہے، پاکیزہ چیز کھانی ہے۔ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ پاکیزہ چیز کھائیں گے، حلال چیز کھائیں گے، صاف ستھری چیز کھائیں گے، اچھا جسم بنے گا، اچھا خون بنے گا، دنیا کے کام بھی بہترین طریقے سے انجام ہوں گے اور دین کے کام بھی بہترین طریقے سے انجام ہوں گے۔ سوچ بھی صاف ستھری ہوگی، جسم بھی صاف ستھرا ہوگا، خون بھی صاف ستھرا ہوگا، اعمال بھی صاف ستھرے اس میں سے نکلیں گے، دنیا کے ہوں گے وہ بھی اور جو آخرت کے لیے کریں گے وہ بھی سارے۔ تو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، کن میں سے؟ ما رزقناکم، جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ جو اللہ نے رزق دیا ہے اتنا ہی، ہر چیز ہر انسان کو میسر نہیں ہے۔ اللہ کی ذات یہ ہمیں سمجھا رہی ہے کہ ہر چیز ہر انسان کو میسر نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے صرف روٹی دی ہے، حلال طیب طریقے سے اس کو کھائے۔ جس کو اللہ نے اور مزید چیزیں دی ہیں کہ وہ اور چیزیں بھی کھا سکتا ہے، اللہ کی نعمتیں، وہ ان سے بھی فائدہ اٹھائے۔ کسی کے اوپر رش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ نے رزق دیا ہوا ہے اس کا اللہ کی ذات آگے ساتھ ہی فرما رہی ہے وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اس اللہ کا شکر ادا کرو۔ دوسرے کو دیکھ کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے پاس فلاں نعمت ہے، فلاں نعمت ہے، فلاں نعمت ہے، ہمیں یہ میسر نہیں ہے۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ جو کچھ میں نے دیا ہوا ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے جو تمہارا کھانا پینا ہے وہ پاکیزہ اور حلال ہونا چاہیے، اور پھر اس کا شکر ادا کرو۔ جو زیادہ والا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات زیادہ شکر کروانا چاہتی ہے۔ جس کو اللہ نے کم دیا ہوا ہے وہ اگر کم بھی شکر کرے گا تو اللہ اس پہ راضی ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حدیث ہے نا کہ جو اللہ کے تھوڑے دیے پہ راضی ہو گیا، اللہ اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے گا قیامت والے دن۔ یہ رزق تو آنی جانی چیز ہے، آج کم ہے تب بھی کوئی پرواہ نہیں، تھوڑی سی زندگی ہے یہ گزر جائے گی، لیکن اگر آخرت میں تھوڑے عمل پہ رب راضی ہو گیا تو اس سے بڑی کوئی اور بات ہی نہیں ہے، اس سے بڑا اور کوئی رب کا فضل ہی نہیں ہے، اس سے بڑا اور کوئی رب کا کرم ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اعمال تو ہیں ہی بہت تھوڑے، انسان کے اعمال تو بہت تھوڑے ہیں۔ تو انسان تھوڑے رزق پہ بھی، جس کو ظاہری ہم رزق کہہ رہے ہیں، اس پہ راضی ہو جائے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تو نے جو دیا ہوا ہے یہ حکمت ہے۔ ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ انسان مانگتا ہے جو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے، اور رب اس کو وہ دیتا ہے جو اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تو یقیناً رب کا فیصلہ جو ہے وہ حکمت پہ مبنی ہے اور بالکل صحیح ہے انسان کے لیے۔ اس لیے جتنا اللہ نے دیا ہوا ہے اس پہ انسان کو راضی رہنا چاہیے، کسی دوسرے کے ساتھ حسد کی، جلن کی انسان کو ضرورت نہیں ہے، اور اتنے کا شکر ادا کریں جو اللہ اس نے دیا ہے۔ ان کنتم، اگر تم ہو، ہو اسی کی تعبدون، عبادت کرنے والے، یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو پھر جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہونا ہے، اور خالی راضی نہیں ہونا ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے، یا اللہ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا، تو نے جو کچھ مجھے عطا فرمایا ہے میں تو اس قابل بھی نہیں تھا، نہ میرے اعمال اس قابل تھے، تیرا یہ تو کرم ہے کہ تو مجھے پیٹ بھر کے کھانا کھلا رہا ہے، اپنی نعمتیں دے رہا ہے۔ اور جو اللہ کی نعمتیں، یہ دیکھیں ہوا ہمیں مفت مل رہی ہے، اور کتنی چیزیں، پانی ہمیں مفت مل رہا ہے، ضروریات زندگی انسان کو کتنی آسانی سے میسر ہے، اللہ نے فراوانی کی ہوئی ہے ہر چیز پہ۔ تو انسان اگر لالچ میں آ جائے تو اس کا پیٹ پھر بھرتا نہیں ہے، بے شک اس کے پاس پوری دنیا کے خزانے بھی آ جائیں۔ اسی قرآن میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ ابن آدم تو وہ چیز ہے کہ اس کو اگر سونے سے بھری ایک وادی مل جائے تو وہ دوسری کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اور اگر دوسری مل جائے تو وہ تیسری مانگنا چاہتا ہے۔ لیکن جس انسان کے دل میں اللہ شکر ڈال دیتا ہے وہ قناعت کر جاتا ہے۔ شکر ہی سب سے بڑی جو ہے وہ دولت ہے اور قناعت ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ وہی کر سکتے ہیں جن کے دل سے یہ پتہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے جو دیا ہے ہمارے لیے بہت بہتر ہے، اور اسی کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے۔ کم ہے تو کم حساب دیں گے، زیادہ ہے تو زیادہ حساب دینا پڑے گا، اور جب زیادہ ہوتا ہے ایک ضرورت سے تو اللہ نے آگے اسی قرآن میں حصے بنا دیے ہمارے عزیزوں کے، رشتہ داروں کے، ان کو اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو کل قیامت میں اس کی بھی ہمیں جواب دہی کرنی پڑے گی۔ انما، بے شک جو، حرما، حرام کیا ہے، علیکم، تمہارے اوپر،
اللہ کی ذات اب ان چیزوں کو گنوا رہی ہے جو اللہ کی ذات نے انسان کے اوپر حرام کر دی ہیں، اپنے بندوں پہ حرام کر دی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ المیتۃ، مردار۔ حلال چیز بھی جیسے بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بھیڑ ہے، جو حلال چیزیں ہیں، جب وہ مر جائے اپنی طبعی موت تو اللہ کی ذات کہتی ہے یہ حرام ہوگی، یہ آپ نہیں کھا سکتے۔ مشرکین عرب جو ہے وہ مسلمانوں پہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ دیکھیں اپنے ہاتھوں سے جب آپ ذبح کرتی ہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، اس کو آپ کھا لیتے ہیں، اور جس کو رب موت دیتا ہے اس کو تم نہیں کھاتے ہو، تم کیسے رب کے ماننے والے ہو؟ بات رب کے ماننے والی وہ ہے کہ جو اللہ حکم دیتا ہے اس کو ماننا ہے۔ اپنی عقل سے اللہ کے حکموں کی یا اللہ کی جو قدرت ہے اس کی تشریح نہیں کرنی، جو اللہ اپنی کتابوں سے، اپنی انبیاء کے ذریعے سے جس طریقے سے کہتے ہیں وہ مانا۔ جب رب نے کہہ دیا کہ جس کو میں ماروں وہ حرام ہے تمہارے لیے، اس کو نہیں کھا سکتے، اس کو پھینک دو، تو بس وہ حرام ہوگی، ختم ہوگی۔ اور جس کو کہا کہ آپ اس کو حلال کر کے کھائیں، ذبح کر کے کھائیں، وہ حلال ہوگی۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ ہر طرح کا مردار تمہارے اوپر حرام کر دیا، حلال چیز کا، حرام تو ویسے ہی حرام ہے۔ والدم، اور خون، دم کہتے ہیں خون کو، بہتا ہوا خون، جو چلتا ہوا خون ہے اس کو نہیں۔ باقی جو گوشت کے اندر تھوڑا سا خون ہوتا ہے، ہڈی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بہتا نہیں ہے، وہ ساتھ چمٹا ہوتا ہے، وہ حلال ہوتا ہے۔ جب خون بہہ رہا ہوتا ہے تو بہتا ہوا خون جو ہے اللہ کی ذات نے حرام کر دیا۔ ایک مردار جو طبعی موت مرا جس کو آپ نے خود ذبح نہیں کیا، اور ایک خون۔ واللحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت۔ خون بھی حرام، مردار بھی حرام، اور خنزیر کا گوشت اللہ نے پرٹیکولرلی نام لے کے کہہ دیا کہ یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ وما اہلو، اور جو نہیں حلال کیا گیا، بہی، اس کے اوپر، لغیر اللہ، اللہ کا نام لی، یعنی ایسا جانور جس کو حلال کرتے ہوئے اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا گیا، کسی بت کا نام لیا گیا، کسی اور چیز کا نام لیا گیا۔ یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا گیا ہو۔ اب ذبح تو انسان کہیں بھی کر سکتا ہے کسی جانور کو، لیکن اگر کسی جانور کو کسی خاص جگہ پہ لے کے جائیں اور وہاں جا کے اس کو ذبح کریں، تو اس کے پیچھے اگر یہ مطلب ہے کہ جہاں پہ لے کے جا رہے ہیں اس جگہ کی کوئی ایسی حرمت ہے، اس جگہ کی کوئی ایسی نسبت ہم نے بنائی ہوئی ہے کہ ہم اللہ سے بھی اس کو آگے مقدم جانتے ہیں، تو اللہ کی ذات کہتی ہے وہ بھی غیر اللہ کے لیے۔ تو غیر اللہ کے لیے کیا گیا کوئی بھی کام حلال جو ہے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ یہ چار چیزیں اللہ نے بتائیں، مردار حرام ہو گیا، بہتا ہوا خون حرام ہو گیا، سور کا گوشت حرام ہو گیا، اور غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کا نام لے کے، نام تو وہ بھی اللہ کا ہی لیا کرتے ہیں لیکن خوشنودی کسی اور کے چاہتے ہیں، تو وہ بھی حرام ہو گیا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، لیکن پس اگر کوئی مجبور ہو جائے، اضطراری کیفیت میں ہو جائے، غیر باغن، اور اس کے اندر بغاوت نہ ہو، ولا عادن، اور نہ ہی کوئی زیادتی کرنا والا ہو، فلا اسم علیہ، تو پس اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی انسان زندگی بچانے کے لیے یہ حرام چیزیں بھی ایسے کھا سکتا ہے کہ ایک تو یہ مجبور ہو گیا، کسی جگہ پہ ایسے پھنس گیا ہے کہ وہاں اس کے علاوہ اس کو کوئی میسر نہیں ہے، ولا عادن، اور زیادتی کرنے والا نہ ہو۔ اگر ایک نوالے سے جان بچتی ہے تو ایک نوالا کھائے گا، دو نوالوں سے جان بچتی ہے تو دو نوالے کھائے گا، اس سے زیادہ نہیں کھائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، تو اللہ کی ذات بخشنے والی ہے۔ اگر اللہ تو دل کے بھید جانتا ہے نا کہ یہ انسان کس مجبوری میں کھا رہا ہے اور یہ کتنا پھنسا ہوا ہے، اگر اس کو وہ مجبوری ہے تو وہ اتنا ہی کھائے گا اور اتنے وقت کے لیے کھائے گا جب تک اس کو حلال میسر نہیں ہے، اس لیے کہ جان بچانی فرض ہے۔ اور اللہ دیکھیں اتنی پابندیاں لگانے کے باوجود اجازت دے رہے ہیں کہ ایسی مجبوری کی صورت میں یہ ساری چیزیں انسان کو اگر ضرورت پڑے تو وہ کھا سکتا ہے، لیکن پیٹ بھر کے تسلی سے نہیں کھانی، اتنی ہی کھانی ہے جس سے اس کی جان بچ جائے، اور شاید اگلے وقت تک اللہ کی ذات اس کو کوئی حلال میسر کر دے، اور اس کے دل میں یہ کراہت ہو کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ ایک بہت مجبوری میں کر رہا ہوں، اور اللہ نے جتنی مجھے اجازت دی ہے میں اتنا کر رہا ہوں، اس سے زیادہ میں اس کو نہ زبان کی لذت کے لیے کھا رہا ہوں، نہ اس کو انجوائے کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، صرف اپنی جان بچانے کے لیے کھا رہا ہوں کہ آج میری جان بچ جائے گی،
کل میں اپنی اس جان کو دین کے لیے لگاؤں گا، دین کی اشاعت کے لیے لگاؤں گا، اللہ کی عبادت کے لیے لگاؤں گا۔ اس نیت کے ساتھ انسان کھا سکتا ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دیں۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔